बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज सुबह से पाकिस्तान टीवी वालों को एक खिलौना मिल गया है, बल्कि पाकिस्तान टीवी कहना मुनासिब नहीं होगा, पाकिस्तान टीवी और यूट्यूबर्स को एक खिलौना मिल गया है और वो खिलौना है नवाज शरीफ की अपने मकान के बाहर बैठ के, मकान कह दें महल कह दें, अपने महल के बाहर बैठ के कॉफ़ी पीने की खबर और वीडियो या फ़ोटो। सवाल ये नहीं है कि ये क्या हुआ, लेकिन हमारे मीडिया को, हमारे यूट्यूबर्स को एक खिलौना चाहिए होता खेलने के लिए, जिससे कि वो पूरा दिन खेलते रहें और लोगों को बताते रहें कि देखें इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर ये वीडियो लीक क्यों की गई, ये वीडियो बनाई किसने। इस बारे में कोई भी आदमी अपनी राय नहीं दे रहा। कोई ये बता रहा है कि देखें उसके पैरों के पास एक जूता पड़ा था, कोई ये बता रहा है कि दो औरतें कैमरे की तरफ देख रही थी, कोई ये बता रहा है कि जनाब नवाज शरीफ के हाथ में एक कप है, और कोई ये बता रहा था कि जनाब उसके हाथ पे जो लाइट पड़ रही है वो दरअसल लाइट नहीं है, वो मास्क है जो कि उसने हाथ में दबाया हुआ है। सवाल इन इतने ज़्यादा सवालों का या इतने ज़्यादा तज्जियों का मकसद सिर्फ एक था कि नवाज शरीफ को ख़बरों में वापस लाया जा सके, अपनी अपनी दुकानों का चूरन बेचा जा सके और ये बताया जा सके कि जनाब ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम बड़े बाखबर हैं। किसी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि उसने लंदन में पता किया तो उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ की ये तस्वीर जो है ये तस्वीर जाली है। हालांकि नवाज शरीफ की वो तस्वीर जाली नहीं है, वो तस्वीर जानबूझकर मीडिया पे वायरल की गई है। वो तस्वीर इसलिए वायरल की गई है कि ये बताया जा सके कि नवाज शरीफ सेहतमंद है, आज भी अगर उसे इदारे मौका दें तो वो कौम की खिदमत करने को तैयार है। कहने का दूसरे ये भी कहा जा रहा है, मरियम नवाज़ ने बल्कि मेरा ख्याल है मुझे मरियम सफदर कहना चाहिए, क्योंकि मरियम सफदर हैं वो। मरियम सफदर ने ये भी कहा कि ये तस्वीर आईएसआई ने ली। मैं 2 दिन पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में कुछ भी हो उसे आईएसआई से जोड़ने का एक ट्रेंड बन चुका है, चाहे वो मरियम सफदर का बयान हो, चाहे वो बिलावल जरदारी का बयान हो, और चाहे वो मलिक रियाज की बेटियों से मुंसलिक बयान हो। आईएसआई एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि अब अगर आईएसआई को इसके दरमियान में ना घसीटा जाए तो बात में वो मज़ा ही नहीं रहता, वो भरम ही नहीं रहता, और वो जो है अपनी ताकत का नशा ही नहीं रहता अगर आईएसआई ना हो। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कसूर जिसका कि है वो बज़ाते खुद पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई का है, जो कि ना इन चीज़ों की तरदीद करती है और ना ही अपने बारे में गलत प्रोपेगेंडा करने वालों की ज़बान गुद्दी से खींचती है। बहरहाल देखने की बात यह है कि आईएसआई एक दफ़ा फिर चुप हो जाएगी। लेकिन अब ज़रा इस तस्वीर के वायरल होने के दूसरे पहलू की तरफ हम देखते हैं। ये दरअसल दूसरा पहलू जो है ये वो एक तमाचा है जो कि पाकिस्तान के अदलिया के मुंह पे मारा गया है। माफ़ कीजिए, लफ्ज़ ज़रा मैं सख्त बोल रहा हूँ। अगर किसी ने अदलिया में सुना तो हो सकता है कि उसे ये लफ्ज़ गिरा गुज़रे, लेकिन मुझे अपने अल्फाज पे किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पशेमानी नहीं, और ना ही मैं अपने अल्फाज को गलत समझ रहा हूँ। बात यह हुआ था कि जब मुशर्रफ के दौर में अदलिया बहाली तहरीक चली तो कुछ लोगों ने उस अदलिया बहाली तहरीक में जो थोड़ा बहुत हिस्सा लिया, उन्होंने उसके बाद कई गुना ज़्यादा उसके
فوائد بھی لے لیے۔ ان میں فوائد میں کوئی گورنر بن گیا، کچھ کو بڑے بڑے کیسز مل گئے، اور کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن گیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اطہر من اللہ کی۔ اطہر من اللہ کوئی اس کیلیبر کے وکیل نہیں تھے کہ انہیں کسی ادارے کا چیف جسٹس بنایا جا سکے، لیکن انہوں نے افتخار چودھری سے اپنی لائلٹی کو کیش کرایا اور وہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے۔ اطہر من اللہ صاحب، آپ نے جو ایک سوال کیا تھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ نواز شریف منگل تک زندہ رہے گا، اب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی پشیمانی ہے کہ آپ نے اس وقت ضمانت دی تھی؟ کیا آپ نے کسی سے یہ پوچھا ہے کہ جن لوگوں کے کہنے پہ آپ نے ضمانت دی تھی وہ واپس نواز شریف کو کیوں نہ لائے؟ آپ نے کسی سے یہ سوال کیا کہ نواز شریف جب بھلا چنگا ہے تو اس کی جعلی رپورٹس، میڈیکل رپورٹس کیوں بنائی گئیں؟ آپ نے کسی سے یہ بھی سوال کیا کہ وہ یہ پوچھیں کہ قطر کی ایمبولینس، شاہی خاندان کی ایئر ایمبولینس کس کے کہنے پہ اسلام آباد آئی تھی اور نواز شریف کو لے کے گئی؟ کیا آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ اب اگر نواز شریف بھلا چنگا ہے اور اس کا بھائی شہباز شریف واپس آ سکتا ہے تو نواز شریف کیوں نہیں واپس آ سکتا؟ اطہر من اللہ صاحب، معذرت کے ساتھ آپ ایک بددیانت جج ہیں۔ آپ نے اپنے عہدے سے نہیں، عدل سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ ایک جھوٹے آدمی ہیں اور آپ نے اس جھوٹ کے سہارے نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال سپریم کورٹ سے بھی ہوتا ہے کہ جسٹس گلزار صاحب اور باقی جج صاحبان، آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے کیا کچھ نہیں کہا جا رہا؟ آپ کے سامنے نواز شریف، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا صبح گیا اور شام گیا، نواز شریف کا جانا ٹھہر گیا، اقتدار سے نہیں، دنیا سے۔ میں نواز شریف کی موت کا نہیں خواہش مند، لیکن جو بیماریاں بتائی جا رہی تھیں اس میں نواز شریف صاحب صبح یا شام کے مہمان تھے۔ اب نواز شریف صاحب ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، اب نواز شریف صاحب میٹنگز بھی کرتے ہیں، اب نواز شریف صاحب چہل قدمی بھی کرتے ہیں، اور اب نواز شریف صاحب بیٹھ کے کافی بھی پیتے ہیں یا جو بھی پی رہے ہیں وہ اس سفید گلاس میں، مجھے اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا آپ لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ آپ لوگوں نے ان سے یہ سوال نہیں کیا جو ضمانت دینے والے تھے کہ جی آپ نے جو ضمانت دی تھی اب نواز شریف کو لائیں؟ آپ اس چیز پہ تو بول گئے کہ جی نواز شریف کو اتنے پیسے پہ کیوں بھیجا جا رہا ہے، اتنے پیسے پہ۔ آپ نے ایک 50 روپے کے فارم پہ 50 روپے کے ضمانت نامے پہ بھیجا۔ ذرا آپ مجھے بتائیں تو 50 روپے تو آپ کے ملک میں فقیر نہیں لیتا، کیا آپ لوگ فقیروں سے بھی کم ہو گئے ہیں؟ 50 روپے تو آپ کا اگر کسی فقیر کو دیں تو وہ آپ کا منہ دیکھتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ فقیر جیب میں سے دوسرا 50 کا نوٹ نکال کے آپ کے ہاتھ پہ دونوں نوٹ رکھ کے کہہ دے گا جا بابا معاف کر، مجھے تیرے پیسے نہیں چاہیے۔ آپ لوگ اس وقت نہ صرف قوم سے، انصاف سے بھی دغا کر رہے ہیں۔ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت آفتاب گورڑ کی ضمانت کے کیس پہ بھی خاموش ہیں کہ اس نے ایک قاتل کی ضمانت لے لی۔ آپ لوگ اس پہ بھی خاموش ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا، آپ لوگ اس پر بھی خاموش ہیں کہ بلدیہ ٹاؤن میں کیا ہوا، آپ لوگ اس پر بھی خاموش ہیں کہ 12 مئی کے مسئلے کا کیا ہوا، آپ لوگ کراچی میں جو قتل ہوتے رہے ہیں، جو ہزاروں، میرا خیال لاکھ بھی کہہ دیں تو کوئی شاید برا نہیں ہوگا، آپ لوگ اس پہ بھی چوپ ہیں۔ آپ لوگ شہباز شریف کے مسئلوں پہ بھی چوپ ہیں۔ آپ اگر ایک 100 موٹو نوٹس لیتے ہیں تو آپ اس پہ لیتے ہیں جی بتاؤ کرونا میں کیا ہوا، کرونا میں حکومت کیا کر۔
آپ کرونا کو چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. آپ کے سپریم کورٹ میں جسٹس فائزی صاحب 15 سوال نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں کہ جسٹس فائزی صاحب 15 سوال نکال کے اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ وہ بھی آپ کے منہ پہ تماچا مار رہا ہے کہ میں جج ہوں، مجھے پتا کس کس جگہ ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر کے میں اپنے کیس کو لمبا کر سکتا ہوں، کس طرح میں. آپ تو اس پہ بھی کچھ نہیں کریں گے. یہاں پہ میں صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب سے بھی بات کرتا ہوں کہ عارف علوی صاحب بحیثیت صدر پاکستان آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اطہر من اللہ کے خلاف کورٹ میں ریفرنس دائر کریں. آپ اطہر من اللہ کے خلاف کورٹ میں یہ ریفرنس دائر کریں کہ اس نے توہین مذہب کی ہے. اس نے جو یہ کہا تھا کہ آپ مجھے لکھ کے دیں کہ یہ منگل تک زندہ رہے گا. لکھ کے تو کوئی 5 منٹ کا نہیں دے سکتا، 1 منٹ کا نہیں دے سکتا، اگلے لمحے کا نہیں دے سکتا. دراصل اطہر من اللہ کو بھی پتا تھا کہ وہ ایسا سوال کرے گا جس پہ کوئی بھی لکھ کے نہیں دے گا. چیف جسٹس صاحب، چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سو رہے ہیں؟ آپ صرف اور صرف اپنا جو سپریم کورٹ میں بحیثیت چیف جسٹس عہدے کی مدت ہے آپ وہ پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کس چیز پہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ پانی پہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ سیمنٹ فیکٹریوں پہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ چینی پہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ کس چیز پہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ کسی چیز پہ فیصلہ نہیں کر رہے. آپ تو اس چیز پہ بھی فیصلہ نہیں کر رہے کہ نیب جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ آپ کی آنکھوں میں اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، آپ تو اس پہ بھی کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کو مقصد ہے اقتدار سے، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے عہدے سے چمٹے رہنے سے. آپ صرف اس عہدے سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں، آپ صرف اپنی مدت پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد فیس سیونگ کے لیے آپ ایک آدھا فیصلہ کر کے پھر آپ یہ کہیں گے کہ جناب میں نے عدلیہ کی بحالی کے لیے، میں نے قانون کی بحالی کے لیے، میں نے انصاف کی بحالی کے لیے بہت کیا، لیکن آپ نے جھک ماری. الفاظ میں کچھ آج بہت سخت بول رہا ہوں، لیکن الفاظ اس لیے سخت بول رہا ہوں کہ چاہے مریم صفدر ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے اطہر من اللہ ہو، اور چاہے جسٹس گلزار ہوں، سب لوگ مل کے قانون کا، ملک کا، عدل کا، سب چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ صرف مذاق اڑانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور آپ مذاق اڑاتے رہیں. اس کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب شاید اگلے 50 سال میں یا 100 سال میں کوئی ایسا جج آ جائے جو کہ عدل کو بھی دیکھے، جو کہ بحالی عدل کا کام بھی کرے، ورنہ آپ تو بحالی اقتدار کا کام کرتے ہیں، اور وہ بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے عہدے کا، کیونکہ آپ نے وہاں پہ ابھی کچھ عرصے رہنا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، کل پھر انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.